अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी लोक विरसा इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान पूरे की बल्कि इस खित्ते की सारी सकाफ़त जमा है। यहाँ पे आपको पाकिस्तान के चारों सूबों के, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो रस्म व रवाज हैं, जो वहाँ की रसूमात हैं, जो वहाँ का एसेट है, असासा है। इस विरसा म्यूज़ियम में आपको यहाँ पे मिलेगा। हर साल यहाँ पे मेला लगता है जहाँ पे तमाम सूबों की, तमाम इलाकों की भरपूर नुमाइंदगी होती है। 1974 में ये इदारा वजूद में आया और इसका बेसिक आइडिया मारूफ शायर, लाफानी शायर फैज़ अहमद फैज़ का था और आज हुकूमत कोशिश कर रही है, उसकी ख्वाहिश है कि जहां हम दीगर शोबों में तरक्की करें वहीं पे हम अपनी सकाफ़त को, कल्चर को मज़ीद प्रमोट करें। बड़ी रिच सरज़मीन है इस हवाले से और आज हम इसी हवाले से एक भरपूर इंटरव्यू करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इस म्यूज़ियम के इंचार्ज हैं, जो इस लोक विरसा के इंचार्ज हैं, मेरे साथ मौजूद हैं तल्ला अली साहब। बहुत मशकूर हूँ सर मैं आपका, बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहते हैं कि जो हमारा कल्चर है इसको ना सिर्फ उसकी हिफाजत की जाए बल्कि प्रमोट भी किया जाए और यही ख्वाहिश है हुकूमत की। नया साल तो आप आने वाले वक्त में अपने कल्चर के हवाले से, इस लोक विरसा के हवाले से किस तरह के आइडिया रखते हैं, कैसे इसको प्रमोट करेंगे, कैसे मज़ीद बेहतर करेंगे? कुछ माजी की कहानी भी आप बता दें तो अच्छा होगा। जी, बेसिकली ये जो लोक विरसा जो कि असल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज है, इसमें जी इसका मैंडेट बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में पावरफुल और बहुत वाइड रेंजिंग है, जिसमें कि हमने कल्चरल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, हमने इकोनॉमिक्स और एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, सब में जो हेरिटेज और कल्चर का किरदार है उसको हमने लेके आना है और उससे ये चीज़ें सारी जो हैं हमने उनको इफ़ेक्ट करना है पॉजिटिव तरीके से। तो इसमें फिर हमारे ये है कि अभी तो सिर्फ 2 म्यूज़ियम्स हैं हमारे पास, लेकिन एक तो जो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम वहाँ है और एक की जो नेशनल हेरिटेज म्यूज़ियम जो जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं। ये 2 म्यूज़ियम तो फ़िलहाल यहाँ इसके साथ हैं, लेकिन असल में तो इसके मैंडेट में है कि आपने म्यूज़ियम्स बनाने हैं और कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं और फिर आपने जो रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन है, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने हैं आपने, ताकि पॉलिसी लेवल पे भी बात हो सके कि कल्चर का क्या किरदार है। और अब हम ये देख रहे हैं कि कल्चर असल में सिर्फ हमारी शनाख्त के लिए अहम नहीं है या अपने लोगों को समझने के लिए या अपने आप को समझने के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। कल्चर अब हम देखते हैं कि वो कल्चरल इंडस्ट्रीज़ जो पूरी दुनिया में इतनी डेवलप्ड हैं, उससे ट्रिलियंस का हमें ज़र मुबादला मिल सकता है। हम इसको जी ऐसे देखते हैं अब कि दुनिया ने पहले, जैसे आप कह लें कि बर सग़ीर से जब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वेल्थ और बाकी चीज़ें यहाँ से डेवलप हुई और फिर ब्रिटिश जो हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो लेके आए, तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है हम उस तरह से उस बैंड वैगन पे नहीं जा सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी और उसके बाद आप कह लें कि जो ऑटोमेशन और जो सारी कंप्यूटर एज थी, वो सारी चीज़ें अब दुनिया उससे निकल के, वो जो ट्रेन है दुनिया की, वो वापस घूम के अब हेरिटेज पे आ रही है, अब ऑर्गेनिक फूड पे आप आ रहे हैं। अब जो रिवायती अंदाज़ और तर्ज़ ज़िंदगी है उस पे दुनिया की ट्रेन वापस आ रही है। इसलिए अब हमारे लिए ये हमारा, जहाँ हम पहले ही आप कह लें कि खड़े हैं, लेकिन हमें शायद फ़ॉरेन टिकट लेने की ज़रूरत है अब उस ट्रेन की, और हमें अब उस हेरिटेज एंड कल्चर पे बिल्कुल कैपिटलाइज़ करने की ज़रूरत है और हमें दुनिया को भी शेयर करने की ज़रूरत है दुनिया के साथ कि हमारी हेरिटेज ये है। उसमें कुज़ीन भी है, जैसे अब हमने एक कुज़ीन म्यूज़ियम का इस वक्त प्रपोज़ल भी दिया हुआ है मिनिस्ट्री को कि हम चाहते हैं कि कुज़ीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक हेरिटेज का हिस्सा है, इंटेंजिबल। तो हम उसका एक कुज़ीन का म्यूज़ियम भी बनाएं, फूड कोर्ट भी बनाएं। हम चाहते हैं कि क्योंकि हम ऑटोनमस हैं तो हमें हुकूमत पे बोझ नहीं बनना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम फाइनेंशली
کم از کم حکومت پہ بوجھ نہ بنے بلکہ کچھ کنٹریبیوٹ ہی کرے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں، میرے بچے دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی فیملیاں آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک مائی ہم دیکھتے ہیں چرخہ کاٹ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ پرانے زمانے وہ جو بیل، وہ کنویں کی وہ جو مالا چلنی، وہ سب کچھ ہے. اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ کیا میسج کنوے ہوتا ہے؟ یہ وہی فرق ہے کہ جیسے آپ جن کے بارے میں پڑھیں اور یا جن اصل میں دیکھ لیں تو میرے خیال میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اس کو دیکھ کے آپ کو میرے خیال میں ضرور آپ اس سے قریب ہوتے ہیں کہ وہ کیا تجربہ ہوگا، وہ کیا احساس ہوگا اگر آپ یہ چیزیں خود کریں. اور اب ایک مزیدار بات یہ ہے جی کہ جو اب دنیا جہاں آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اب ہم نے جیسے کووڈ میں دیکھا، ایک بہت اہم ایک مقصد ہے ثقافت کا، ہیریٹیج کا، روایت کا، کہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ جو روایتی ہم جو دیکھتے ہیں کنٹمپریری اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کلیپس آلموسٹ کر گئی تھی، اور اگر مزید خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا تو وہ مزید کلیپس کر سکتی ہے. تو ثقافت جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح اکانومی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ ہزاروں سال سے ایک ٹیسٹڈ نظام ہے، ٹیسٹڈ کھانے کی چیزیں ہیں، رہنے کا انداز ہے، گھر بنانے کا انداز. تو وہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو اصل میں مدد کر سکتی ہیں جب اکانومی ڈاؤن ہو، تو پھر بھی آپ زندگی جاری رکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت اہم. اچھا سر، آپ نے دونوں زندگیوں کو بڑے قریب سے دیکھا، ایک دیہات کی زندگی، اس کا کلچر، راجستھان کا، آپ کی ماشاءاللہ یہ پگڑی کا انداز بھی وہی. اب ایک شہر کی زندگی آ گئی. ہم جب اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کلچر سے مراد وہ دیہات کا، گاؤں کا کلچر ہے، کیونکہ شہر میں کیا، وہ تو بہت سارے کلچر مکس ہو جاتے ہیں. تو پروموشن ہم کس چیز کی کریں گے؟ دیہات کے کلچر کی، شہر کے کلچر، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں آگے ہی جانا ہے نا. اصل میں جی اب یہ ہے کہ کلچر ویسے تو خیر ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ وائڈ چیز ہے، تو شہروں کا بھی ایک کلچر ہے، ہر چیز کا ایک کلچر ہے. لیکن ہم جہاں جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے روایت اور ثقافت، کیونکہ وہ آپ کو اب زیادہ اتفاق سے ملتی گاؤں میں. مثلا اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں روایتی کھانا کھانا ہے اور آرگینک کھانا کھانا ہے، تو یہ اب آپ کو روایت میں یا گاؤں میں ابھی بھی زیادہ ملے گا. دیسی گھی کا استعمال ابھی بھی وہاں زیادہ ہوگا. کتنے لوگ آپ کے پاس تو اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ ہر سال اس لوک ورثہ کا کتنے لوگ وزٹ کر لیتے ہوں گے؟ میرے خیال میں جی جو فگرز ہیں جیسے وہ تو 2-3 لاکھ لوگ، جیسے 15,000 20,000 25-30,000 اس طرح کی کافی. اب کووڈ میں ذرا بہت زیادہ فرق آتا رہا ہے، لیکن کئی لاکھ لوگ آ جاتے ہیں سال میں. اچھا، وہ لوگ آتے ہیں جی، چیزوں کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس میں اس چیز کی کمی ہے، یہ چیز کریں، اس کو بہتر کریں. آپ کے پاس میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں، آپ کے پاس سالانہ میلہ لگتا ہے اور کافی 8-10 دن ہوتا ہے. اب سمجھتے کہ یہ زیادہ ہونا چاہیے اس طرح کے میلے اور لوگوں کے میل ملاپ کے ذرائع؟ میرے خیال میں تو جی یہ سارا سال ہونا چاہیے. میلہ جو ہم 10 دن کا کرتے ہیں پورے سال میں، ہم تو چاہتے ہیں یہاں اس طرح کی فیسلٹیز ہوں کہ جتنے آرٹسٹ اور آرٹیزنز ہیں، جو ہنرمند ہیں، جو فنکار ہیں، وہ سارا سال یہاں آتے رہیں اور وہ مختلف لوگ آتے رہیں. تو یہ نہ ہو کہ وہ ایک ہی آ کے بیٹھ جائے پورا سال، بلکہ سارے پاکستان سے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. وہاں بھی ہونا چاہیے، ان کے پروونسز میں بھی کلچرل کمپلیکسز ہوں، وہاں بھی وہ مستقل فن دکھائیں اور پھر یہاں بھی آئیں. لیکن ایک اور چیز ہے جی طلعت صاحب، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور جب ہم صوبوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہیں، تو صرف یہاں پہ ہی کیوں ہر سال میلہ؟ آپ کو منتقل کرنا چاہیے صوبوں میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، کہ جس طرح ایک بڑا میلہ یہاں پہ لگتا ہے کسی سال ادھر بھی ہو. اصل میں جی بالکل ایسے ہونا چاہیے. اور اصل میں تو اس وقت ہماری آپ کہہ لیں کہ اصل میں جو پریزنس ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، صرف اسلام آباد میں. تو اصل میں ہے تو نیشنل انسٹیٹیوٹ، لیکن مینڈیٹ بھی اس کا پورے ملک کے لیے، لیکن ہم اس طرح شاید ابھی اس طرح کے فنڈز ہمارے یا اس طرح کے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم وہ بہت زیادہ ایکسپینشن وہاں کر سکیں. لیکن یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم صوبوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنی جو ان کے جو علاقے ہیں وہاں یہ چیزیں کریں. لیکن یہ تو تب ہوگا جب آپ انیشیٹو لیں گے. لازمی بات ہے کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں، لوک ورثہ ہے،
پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہے یا پھر آپ اکیڈمی آف لیٹر کو دیکھیں، یہ ادارے تو وہ ہیں جو قوم کو اور آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی منافع دینے والے ادارے تو نہیں ہوتے، یہ تو اویئرنیس کا یا آپ کے میسج کو کنوے کر اور نیشنل بلڈ اپ کے لیے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تو فنڈنگ ہونی چاہیے سرکار سے، اداروں سے. اصل میں جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. یہ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں صرف کلچر اور آئیڈینٹی کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی ثقافت کے لیے، جیسے کوئی کوبے بیف ہے اگر جاپنیز یا کوئی اور چیز ہے تو اس کے لیے اٹیلینز ہیں تو وہ ایون پیسٹا جیسی چیزوں پہ انہوں نے قانون سازی بھی کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ ہوگا تو پھر یہ کوبے بیف کہلائے گا. تو یہ تو آپ دیکھیں کتنی چھوٹی بات ہے، صرف بیف. تو ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں ایک تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جنگیں اور آرمیز، وہ آئی تھنک ونسٹن چرچل یا ہٹلر کی بات ہے نا یہ، کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کلچر سے پیسے ڈائیورٹ کر دو. تو پھر چرچل نے کہا بھی ہم پھر جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کلچر کو ہی ختم کر دینا ہے تو پھر جنگ کس بات کی؟ تو یہ بات ہمیں شاید ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں اور کہ پاکستان میں شاید ہمیں ابھی اس بات کی اپریسیشن پوری طرح سے نہیں ہو پا رہی. مجھے لگتا ہے کہ کلچر جو ہے، اب آپ دیکھیے ہم نے ایک بہت، جیسے یہاں ایک جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پالیسی کے لیول پہ، وہ یہی ہے کہ کلچر جو ہے نا وہ آپ کی ہر جو چیز ہے اس کو وہ افیکٹ کرتا ہے. صرف شناخت نہیں ہے، صرف آپ کے ماحول نہیں ہے، انوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کے جو فن ہے، آرٹس ہیں، ہر چیز کو کلچر جو ہے افیکٹ سر کرتا ہے. ایک اور چیز، ایون سافٹ پاور جو کلچر کی ہے. بہت سارے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ بھئی ہمیں مزید پتہ چلے. تو یہاں پہ یہ جو ورثہ میوزیم ہے آپ کا، میں نے اندر دیکھا کیسٹ پڑے ہوئے ہیں، پرانے کیسٹ پڑے ہوئے ہیں. یہ تمام زبانوں کے گائک، جس طرح کچھ لوگ ہیں وہ اگر سندھ کی آواز سننا چاہے، مائی بھاگی کڑی میں نیم کے نیچے، اور پھر اگر زڑسانگا کو پشتوں میں ہم دیکھیں، مینا گل کو دیکھیں، یہ نئی گلوکارہ ہے. تمام زبانوں کے کیسٹ اور سب چیزیں. بالکل ایسی ہے جی. اب یہ میرے خیال میں پہلے جو لوگ یہاں رہے انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے، بہت ڈاکیومنٹ کیا. اکسی مفتی صاحب کے زمانے میں چیز شروع ہوئی تھی اور انہوں نے بھی بہت جا کے فیلڈ میں جا کے چیزیں اکٹھی کی ہیں. تو بہت سارا خزانہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے، جس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ بہتر اس کو ہم جو اب اگلے سال میں ہمارا ارادہ بھی ہے کہ ہم ذرا زیادہ بہتر مارکیٹنگ بھی کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ایک طرح سے کیمپین کریں کہ آپ یہاں آئیں، چیزوں کو دیکھیں. ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ صوفیزم پہ آج کل ہم میوزک میں جدھر بھی جاتے ہیں صوفیزم، اور اس پہ سرائکی بیلٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے. تو پٹھانے خان ایک بڑا نام ہے، اسی طریقے سے بابا بلے شاہ کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں اس میں، تو یہاں پہ وہ چیزیں بھی آپ کے پاس محفوظ ہیں. بالکل ایسے ہی جی، ساری چیزیں محفوظ ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ زیادہ لوگ آ کے صرف اس کو دیکھیں نہیں، بلکہ میں تاریخ اور جو ثقافت ہے وہ میرے خیال میں محسوس کرنے کی چیز ہے. اور محسوس آپ تب کرتے ہیں کہ جب آپ کو اس کی صحیح قدر بھی معلوم ہو. تو یہ صرف ایک پاسٹ کے اولڈ ایک فیشن سٹیٹمنٹ نہیں تھی جو ہمارے لباس تھے، ہمارا رہنا اوڑھنا تھا، بلکہ وہ بہت زیادہ سائنٹیفک تھا. مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے خاص طور پہ نوجوانوں کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی ہیریٹیج ہے، جو آپ کا اسپیشلی جو کلاسک چیزیں ہیں، وہ بہت زیادہ سائنٹیفک بیسس پہ وہ ڈیزائنڈ ہیں. آپ نے نہ صرف پاکستان کے تمام علاقوں کو نہ صرف پڑھا بلکہ دیکھا، آپ خود ادھر گئے، اس خطے میں آپ بہت گئے، دنیا میں گئے. جب آپ اپنے اس کلچر کا، اس اپنے وزڈم کا، اپنے ورثہ کا جب موازنہ کرتے ہیں دنیا کے دیگر ممالک کے ورثے کے ساتھ، آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ خطہ جو ہے نا وہ سارے مذاہب کے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہاں ان کی پریزنس تھی. اور وہ جہاں بدھسٹ آپ کہہ لیں، آپ کرسچنز کہہ لیں، یہ سارے لوگ تو ہندو تو یہاں پہلے ہوتے ہی تھے. ان سب کا یہ ریجن اگر آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں پوری دنیا جیسے یورپ یہاں کیوں آیا تھا، کیونکہ یہاں بہت زیادہ انٹلیکچول اور ویلتھ، پیسہ، سونا یہاں بہت زیادہ تھا. تو وہ اپنے قرضے ختم کرنے کے لیے یورپینز کو یہاں آپ کہہ لیں کہ جو کلونیل ایکسپینشن بعد میں ہوئی. ہمارا یہ جو ورثہ ہے یہ ہمارے آئین کی، ہمارے اسلامی تعلیمات کی بھی ایک پوری جانکاری کرتا ہے. تو ہمارے اس لوک ورثہ میں تمام مذاہب کی وہ تمام ورثے موجود ہیں. بالکل ایسی موجود ہیں جی. اور ایک بہت مزیدار بات یہ ہے کہ
جو اسپریچویلٹی ہے اور اسلام میں خاص طور پہ جو روحانیت کا جو تصور ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، صوفیہ کرام کے پیروکار، ان کو ماننے والے، ان کو ضد دینے والے، وہ سب مذاہب کے لوگ ہیں۔ یہ وہ محبت کا پیغام ہے میرے خیال میں جو ہماری ثقافت کا بہت اہم حصہ ہے، یعنی کہ صوفیہ کرام اور ان کی تعلیمات، ان کی شاعری، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس تو موجود ہیں، لیکن وہ یہ پورا جو ریجن ہے آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے جس طرح محبت اور ایک اخوت کا پیغام دیا، اور سارے مذاہب پھر آپ آج دیکھ لیں کہ جو کئی صوفیہ کرام کے جو مزار ہیں ان پہ ہر مذہب کا انسان جا رہا ہوتا ہے، وہ اور جگہوں پہ شاید نہ جائے لیکن صوفیہ کرام کے پاس ضرور جاتا ہے۔ تو یہ ایک اتنی خوبصورت بات ہے، اور وہ اتنی خوبصورت ایک ہماری ثقافت ہے اور ہماری روایت بھی رہی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ کتھارسس بھی ہو جاتا تھا، اس میں سائیکو تھیریپی بھی آپ کی ہو جاتی تھی اور آپ کی تربیت بھی ہو جاتی تھی۔ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا۔ اگر ہم مثلاً ابدال میں چلے جائیں، پنجا صاحب کا آپ دیکھیں، دنیا پوری سے سکھ آتے ہیں۔ کرتارپورہ کا ابھی بارڈر کھولا۔ اگر آپ راج کٹاس میں چلے جائیں، وہاں پہ اگر ہندو تعلیمات کے حوالے سے یا ان کی چیزوں کو دیکھیں، کمال ہے وہ۔ مزید اس میں ہم نے بہتری لانی ہے، نئے ہم نے پروگرام کرنے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمیں جی اصل میں جو کوشش کرنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جب مختلف مذاہب ہوتے ہیں، مختلف کلچرز بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں شاید جو کامن باتیں ہیں، جو ہماری سانجھی باتیں ہیں، ان سے شروع کرنا چاہیے اور ان سے ہمیں بات ان کی کرنی چاہیے، اور اس میں سچ بولنا، محبت، انسان کا احترام، اس کے ایمان اور دین کا، اور اس کے جو بھی اس کا ماننا ہے اس کا احترام، اور محبت، آپس میں مل جل کے رہنا، اکٹھے رہنا، اور جو فرق ہیں ہمارے ان کو سمجھ کے ایکسیپٹ کرنا۔ جس طرح سر ہم دیکھتے ہیں کہ نیا سال امیدوں کو یقین میں بدلنے کا سال ہے، ہم نے وہ پچھلی ریکوری بھی کرنی ہے، حکومت بھی یہ چاہتی ہے اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو، اپنے رسم و رواج کو نہ صرف مزید بہتر کریں، رچ کریں اور مختلف جگہوں پہ جائیں۔ قریب فنڈ یقیناً آپ کو اس کے لیے ضرورت ہوگی، نئے ٹیلنٹ کو بھی تو تلاش کرنا ہوگا۔ اصل میں جی دو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت اہم ہے اور شاید ہمیشہ ہی اہم تھیں، اور ایک تو ہے عزت اور دوسرا ہے پیسہ۔ اب اگر ہم فنکار کو دونوں ہی نہ دے پائیں تو پھر آگے کام کیسے چلے گا؟ اس لیے میرے خیال میں ہمیں اب یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمیں اس عہد کی ضرورت ہے شاید اپنے آپ سے سب سے پہلے اور اس کے بعد دوسروں سے، کہ ہم پہلے تو ظاہر ہے پڑھیں اور سمجھیں کہ ثقافت اور روایت اور جو کلاسیکل آرٹس ہیں یا جو فارمز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے اندر سے۔ جب یہ یقین آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیں اب جتنے یہ کلاسیکل آرٹس نکلے ہیں، تو جتنے بھی اس وقت بادشاہ اور مہاراجاز تھے ان کی بہت پیٹرنیج تھی، کیونکہ ان کو خود بہت سمجھ تھی کہ ان کی کیا اہمیت ہے، تو وہ اس میں انویسٹ بھی کرتے تھے، گورنمنٹ کے فنڈز بھی آتے تھے، اور ظاہر ہے ویسے بھی لوگوں میں پھر جب آپ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو ایکسپوجر دیتے ہیں اچھے آرٹ کا، تو پھر وہ اچھا آرٹ سنتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں زیادہ تر جو میوزیشنز ہیں، جب وہ بچپن میں اچھا کلاسیکل جب موسیقی سن لیتے ہیں تو پھر تو بڑے ہو کے اس کی ان کو اندر خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کو اویئر ہی نہ کریں، ان کو کہیں کہ ہاں بس جو بھی بیٹے سن رہے ہو وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اچھی چیز کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا۔ تو ہمیں میرے خیال میں یہ اویئرنیس اور ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھئی اچھے فائنر آرٹس ایک چیز ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے ذرا پور کوالٹی کی چیز، تو آپ کو اچھی چیزوں کو بھی سمجھنا ہے، تو پھر آپ اس فنکار کی عزت کریں گے۔ اور دوسری مجھے ایک بات اور لگتی ہے جو میں شاید کہنا چاہوں گا، یہاں بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہم کوشش کریں گے اس سال امپلیمنٹ کرنے کی بھی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جتنے بھی جو ہے نا ہمارے طالب علم اور طلباء جو ہیں، طالبات جو ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، جو بھی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بجائے کہ ہم ان کو پھر کتابوں میں ڈبو دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پریکٹیکلی کوئی ہنر، کوئی ایسی چیز ضرور ان کو ہاتھ سے سکھائیں۔ میں چاہوں گا کہ جو فن کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے ہم نے بات کی، میرا کیمرہ حاضر ہے، آپ فنکار اور فن کو چاہنے والوں دونوں کے لیے اگر کوئی میسج کریں، نئے سال کا میسج ہوگا، اچھا میسج ہوگا، جوش جذبے کا میسج ہوگا، تو کیمرہ حاضر ہے۔ جی مجھے
یہ لگتا ہے کہ ہم سب کو میرے خیال میں کلچر اور فن اور ثقافت کو سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے ایستھیٹکس کا اسپیکٹ اور اس کے سائنٹیفک میرٹس ہمیں میرے خیال میں وہ پڑھنے بھی چاہیے، سمجھنے بھی چاہیے، اور ان کو پھر محسوس اور ایکسپیرینس بھی کرنا چاہیے، جس کے بعد کہ ہم اگر فن کی اور فنکار کی اور جو ثقافت اور جو ہنرمند ہیں جنہوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، پھر ہم ان کی بھی شاید قدر کر سکیں گے، اور اس طرح ہم خود بھی زندہ رہ سکیں گے اور اپنے آپ سے جڑے رہیں گے۔ جب تک ہمیں اپنی شناخت، جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے آپ سے جب تک تعارف نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں اور ہمارا کیا ماضی ہے اور کیا تو مستقبل پھر ہو نہیں پائے گا۔ ماضی اور حال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا، سمجھا، بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں آئیں۔ اگر اس کو میں سم اپ کروں تو اس کا نچوڑ یہی ہے کہ فنکار زندہ رہے گا تو فن زندہ رہے گا، اور پھر فن کی آپ حفاظت کریں گے تو فنکار کے بعد بھی فن زندہ رہے گا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا فنکار ہے، آرٹسٹ، فنکار، یہ ایک سوچ کے خالق ہوتے ہیں، یہ ایک ویژن کے ساتھ قدرت ان کو لینڈ کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک فنکار آرٹسٹ سامنے آتا ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ غربت، افلاس، مشکل کی وجہ سے وہ بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات اپنی زندگی نہیں جی پاتا۔ وہ ہمارے لیے بہت کچھ ورثے میں چھوڑ جاتا ہے، اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم اس ورثے کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ لوک ورثہ میں کام کرنے والے لوگ اور طلع جیسی شخصیات اس وراثت کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن جب آپ نے اپنی شناخت کی حفاظت کرنی ہو، اپنی پہچان کو برقرار رکھنا ہو، تو صرف ادارے نہیں، آپ سب اس میں شامل ہوں گے، تب آپ اپنی شناخت کو نہ صرف بحال رکھیں گے بلکہ اس میں پروموشن کر سکیں گے، ترقی کر سکیں گے۔ یہی اس وقت حکومت کی خواہش ہے، یہی اداروں کی خواہش ہے، یہی انسانیت کی پہچان ہے، یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی ہمارے رسم و رواج، ہمارے ہیریٹیج، اس کی حفاظت کے لیے سب کو آگے آنا ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے۔ آئیے ناظرین، آج میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اپنے ایسٹ کو، اپنے فنکار کو، اپنے آرٹسٹ کو رسپیکٹ دیں، اور اسے زندگی مستقل طریقے سے خوشگوار گزارنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو لوک ورثہ اسلام آباد سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد